अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे आज जो सियासी मंजरनामा आज का जो रहा उसके हवाले से। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन से जो सारे मामलात हैं, इंतखाबात के बाद अब हुकूमत साजी के मराहिल जो हैं वो अब तय हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातें आपस में राब्ते में हैं और सियासी मुशावरत भी जारी थी। कल भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हवाले से बात की कि उनका इजलास था और आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तमाम लोगों की नज़रें लगी हुई थी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो क्या मौक़िफ़ पेश करती हैं और कहाँ स्टैंड कर रही हैं। अब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आज बात की, उन्होंने कहा कि मैं वज़ारत उज़्मा के ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। कल भी ये खबरें आ रही थी कि वो उसमें अदम दिलचस्पी का उन्होंने इजहार किया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी मुआशी कोई अदम इस्तेहकाम हो, कोई बहरान जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारी आवाम अफोर्ड कर सकती है। इसलिए हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे उनको हम वोट देंगे। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा क्लियरली उन्होंने ये भी कहा कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वज़ारतें नहीं लेंगे। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये कहा कि जो सदारत का ओहदा है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ये नशिस्त संभालें। और ये ज़रूरी भी है, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त के हालात हैं कि आसिफ अली जरदारी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इसके एक तो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को संभाल भी सकते हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो सेनेटर के लिए, स्पीकरशिप के लिए जो इलेक्शंस होंगे उसका भी हम हिस्सा बनेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत उन्होंने कहा कि हम बनाना चाहते हैं, सिंध में हुकूमत बनाना चाहते हैं। बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। इससे पहले हमने देखा कि दिन में जो फर्स्ट हाफ में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सिचुएशन क्लियर हो जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार ये अपनी अक्सरियत अगर साबित करते हैं तो फिर हम भी जो है वो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। हमें भी कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन यह है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अपनी अक्सरियत को साबित करें। बहरहाल अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब सिचुएशन किस तरफ जा रही है, अभी 16 दिन बाकी हैं, तब ये सारे मामला जो हैं मुकम्मल तौर पर तय पाएंगे और ओथ टेकिंग भी होगी। इन सारे मामलात पर हमारे जो एनालिस्ट हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब, और साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर गोरसी साहब। तीनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नो डाउट बहुत अहम थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ अब सब नज़रें भी थी। हम ये देख भी रहे थे, कल से ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या फ़ैसला आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। कुछ चीज़ें वैसे पहले से मालूम भी थी, कुछ जो खबरें आ रही थी। आपको ऐसे ही लगा कि जो आज उन्होंने अनाउंस किया? नाहिद, इस इलेक्शन के नतीजे में जो मंजरनामा वाज़ेह हुआ उसमें तीन बड़ी पार्टियाँ जो हैं वो मेन स्टेक होल्डर की हैसियत से सामने आ रही हैं। उसमें दो तो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा पीटीआई के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो भी एक अपना ग्रुप, आज़ाद ग्रुप जो है बनाए हुए हैं। आज ये एक लिहाज से बड़ा इवेंटफुल दिन था। इसमें तीनों जो फ़रीक़ैन हैं इस अगली फ़ैसला साजी में, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हुई। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मैसेजेस दिए, और यहाँ पर इस्लामाबाद में जो CEC के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पैगामात दिए, इन दोनों लीडरों की जानिब से देखें एक उम्मीद अफजा और पाकिस्तान के लिए मस्बत और हौसला बख्श जो हैं मैसेजेस आए हैं कि ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं पाकिस्तान को सियासी और मुआशी बहरानों से निकालना चाहती हैं, पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं, और दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि दोनों पाकिस्तान को मौजूदा जो सियासी बहरान है या मुआशी बहरान की बात हो, इनसे निकालने के लिए दोनों हम कदम होंगी। अब जहाँ तक हुकूमत साजी का मामला है, उसमें पीपल्स पार्टी ने कुछ अपने माजी के तजर्बात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो उनकी पार्टी के अंदर उनके अराकीन ने पेश किए, उसकी तनाजुर में कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ैसले किए हैं। एक तो ये फैसला किया है कि हम जमहूरियत को हर सूरत में कामयाब बनाएंगे, और इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो ने जो स्लोगन दिया,
जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे दिया था पाकिस्तान खप्पे का, आज फिर उसको रिपीट किया, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम से बचाएंगे। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद का जो स्लोगन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत की जानिब से, और इसी तनाजुर में उन्होंने बात की है कि हम हुकूमत को बनाने में पूरा किरदार अदा करेंगे और बजट साजी में भी हुकूमत का साथ देंगे। फैसला साजी जो इम्पॉर्टेंट फैसला साजी इश्यूज़ बाई इश्यूज़ होगी उसमें भी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। और जहाँ तक, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये देखिए, ये उन्होंने एक तजर्बा दोहराया है 2008 का। 2008 में जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, दोनों पार्टियां शामिल थी और उसके बाद PMLN जो है वो अलग हो गई थी, लेकिन PMLN ने उसको सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी को, और उनकी हुकूमत जो है किसी सूरत गिरने नहीं दी। ये देखिए, पार्टी की सपोर्ट नहीं होती, ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट होती है। और ये पार्टियां जब मुल्क कौमी सतह की पार्टियां जब इस बात पर आमादा हो जाएं कि हमें पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम होने से हमें दूर रखना है, तो ये बात कौम के लिए खुशाइंद होती है। यही वजह है कि देखिए, इलेक्शन के बाद आप देखें कि स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हुई, जिसका बिलावल ने भी जिक्र किया। लेकिन आज के बाद जो सूरत हाल टर्न कर रही है, अब हमें उम्मीद है कि मुआशी इस्तेहकाम आएगा और एक बार फिर हम जो है उस जानिब गामजन होंगे कि जिसमें पाकिस्तान को हम मुस्तहकम जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जो है आगे बढ़ता हुआ देख सकें। ठीक है, साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है? 2008 वाले एक्सपेरिमेंट दोबारा होने जा रहा है, जो इन्होंने कहा कि चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। आज उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि हम ज़ाहिर है कि हुकूमत की तश्कील के लिए साथ तो देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, वजारतें नहीं लेंगे हम। जी शुक्रिया नाहिद। 2008 और 2024 के मारूजी हालात में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन पार्लिमान के अंदर जो पीपल्स पार्टी का फ़ैसला है, इसी किस्म का फ़ैसला मुस्लिम लीग नून ने भी माजी में किया था और फिर उस पर अमल पैरा भी ये जमात रही है। बेहतर और आइडियल तो बात तो ये थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल की हुकूमत बनाती और सिरे से कोई अभाम ही ना रहता, और एक जिस तरह 18 माह की एक हुकूमत का पहले तजुर्बा हुआ है, उनकी गलतियां ना दोहराते और आगे बढ़ने की एक रीत डालते। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट तो देंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जमहूरी निज़ाम में ये चीज़ें होती है, अगर एक जमहूरी पार्टी का ये फ़ैसला है तो हमें भी उसको तस्लीम करना पड़ेगा, और मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून भी इस फ़ैसले का एहतराम करेगी। अब भी मेरे ख़्याल में ये कोशिशें यहाँ पे रुकेंगी नहीं। मुस्लिम लीग नून की कोशिश होगी कि वो हुकूमत साजी में बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की शमूलियत को यकीनी बनाए, और इस हवाले से तगोदो जो है वो जारी रहेंगी। लेकिन फ़िल वक्त का तो फ़ैसला यही है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, लेकिन इसके साथ साथ जो कल हम एक फार्मूला डिस्कस कर रहे थे, तो लगभग वही फार्मूला सामने आ रहा है कि बिलावल साहब ने कहा कि वफाक में सदर पाकिस्तान के लिए सबसे मौजू शख्सियत जो है वो आसिफ अली ज़रदारी है। उन्होंने ये भी वजाहत की कि इसलिए नहीं कि वो उनके वालिद साहब है, बल्कि वो वफाक की एक जो यकजहती है उसके लिए उनकी शख्सियत बकौल उनके ज़्यादा अहम है। और इसके साथ बाकी जो आइनी ओहदे है, जो स्पीकरशिप है कौमी असम्बली के या सेनेट का, जो आने वाले इंतखाबात के बाद जो चेयरमैनशिप का ओहदा है, उस पे उन्होंने खुल के कहा है कि वो अपने उम्मीदवार लाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा मुस्लिम लीग नून को देने पे राज़ी है, लेकिन इसके बदले वो सदर पाकिस्तान का ओहदा, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा और चेयरमैन सेनेट का ओहदा उसका ख्वाहां है। और ज़ाहिर है सिंध में तो उनकी मेजॉरिटी है, सिंध में तो उनकी हुकूमत वैसी भी बन जाएगी, उनका हक़ है। और बलूचिस्तान में भी उनकी जो है 1-2 रुकन ज़्यादा है, तो बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत बनने के ज़्यादा इम्कानात है। तो ये एक मंजरनामा आज हमारे सामने क्लियर हुआ। एक तो मुस्लिम लीग नून ने ये बात वाज़ेह कर दी कि उनके वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार जो है शहबाज शरीफ साहब है, और ये पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात साबित हो गई कि उनके रस्ते में बज़ाहिर कोई बड़ी रुकावट बाकी नहीं रही है वज़ीर-ए-आज़म बनने में।
اور تیسرا جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے حوالے سے ہے کہ وحدت المسلمین کے ساتھ ان کا وفاق اور پنجاب کی سطح پہ اتحاد اور الحاق کی بات ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے جماعت اسلامی سے کی ہے، لیکن یہ انیشل باتیں ہیں۔ ابھی جماعت اسلامی کے ترجمان قیصر شریف کی ہم بات سن رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ لیاقت بلوچ جیسے رہنما جو ہے جماعت اسلامی کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملیں گے اور باقی باعلاز اور جو مستقبل کا جو اقلاع عمل ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں بابر کو شامل کرتے ہیں، لیکن یہ صوبوں کے حوالے سے ساری سیاست ہے، اس کو پھر ہم سیکنڈ ہاف میں مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے۔ جی بابر، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ آج کی پریس کانفرنس بہت امپورٹنٹ تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ویسے بہت سارے دنوں سے یہ چیزیں چل رہی تھی، اس سے پہلے بھی یہ چل رہا تھا کہ یہ فارمولا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایک نئی چیز نہیں تھی اس کے اندر، اب یہ اس میں ایک نئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، اب یہ نہیں پتا کہ کب تک وہ اس پہ قائم رہ پاتے ہیں۔ نہیں، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلانے کا، اور جو میرے سینئر دونوں نے بات کی ہے موسٹلی تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو ابھی بلاول بھٹو زرداری نے جو پریس ٹاک کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا ہے وہ معاشی مسئلہ ہے، اور اس کا معاشی مسئلے کے ساتھ آپ کے سیکیورٹی کنسرنس ہیں، کیونکہ اگر معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں تو آپ کی سیکیورٹی بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اس کے فارمولے کے اوپر، اور یہ تمام جو گورنمنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری نے جو آگے پریس ٹاک کی کہ اس وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ملکی حالات بہتر نہیں ہیں، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی 80 سیٹس تو ان کی آلریڈی ہیں، 54 ان کی بھی ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم کے ساتھ ویسے ہی نون لیگ کے جو ہیں معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں، ابھی دوسرے آزاد بھی ہیں، کچھ وہ ادھر جا چکے ہیں، تو اگر ان کو نمبر کی ضرورت پڑے تو ان کے پورے ہیں تینوں کے، اگر یہ تینوں بھی بنانا چاہیں تو آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ ساتھ ہم جو ہے وزارتوں میں نہیں بیٹھیں گے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف اگر اوتھ لیں گے جس دن، اور اسی شام کو یا دوسرے دن جب کیبنٹ کا فیصلہ ہونا ہوگا تو شہباز شریف سارے یہ مل کے مولانا فضل الرحمان وغیرہ جائیں گے ان کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ وہ دوبارہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ سی کا اجلاس بلائیں گے، پھر ایک پریس ٹاک کریں گے کہ جی مشاورت ہو گئی ہے ملکی مفاد کی خاطر، اور چونکہ یہ ہمارے پاس چل کے آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے لیے تو پہلے ہی آصف علی زرداری صاحب نے ثابت کیا ہے، دیکھیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی پالیسیز سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ 2008 سے 2013 تک بہترین وہ جو ہیں وہ صدر رہے ہیں، ابھی تک جتنے صدور آئے ہیں اگر ان کا دور دیکھا جائے تو انہوں نے سب کو ساتھ چلایا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو پنڈی ہے اس کو بھی بہت اچھا اپنے ساتھ چلایا ہے اور ان کی بات کو ان کو سنا ہے، تو یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اسٹیٹ کے لیے بھی۔ تو چیئرمین سینٹ کی بات ہے، بالکل صافی صاحب نے ٹھیک بات کیا کہ چیئرمین سینٹ بھی ان کو دے دیا جائے گا، اور اسی طرح جو گورنرز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک اور بات کہ یہ تو ہم ابھی یہ جو مجھے یہ لگتا ہے جو اسپیکر شپ کی بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ نون لیگ اپنے پاس رکھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جب آپ نے ہاؤس چلانا ہوتا ہے تو اسپیکر جو ہے کسٹوڈین ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بیچ میں دیکھیں اختلافات آ سکتے ہیں، وہ معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے تو کسٹوڈین جو ہے ایک دفعہ بن جائے گا پھر اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میر حسین کے خلاف جو ہے عدم اعتماد، لیکن وہ ہوا نہیں تھا، تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ابھی یہ لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے اور سموتھ طریقے سے چلے گی، اور پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا جو ہے وہ پہلے بھی کولیشن پارٹنر رہے ہیں، اور موسٹلی دیکھیں خورشید شاہ صاحب سے بھی سٹیٹمنٹس دلوائی گئیں، اس طرح دوسرے لوگوں سے بھی۔ اب خورشید شاہ نے انڈیویجولی طور پہ تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی کہ ہمیں نواز شریف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، دیکھیں کسی کی اشیر بات ہی تھی تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، ان کو شہباز شریف جو ہے ان کو شہباز شریف قبول ہیں، کیونکہ شہباز شریف کیونکہ جب بھی نواز شریف وزیر اعظم بنے تو نواز شریف نے ہمیشہ ٹھوس فیصلے کیے ہیں، اور نواز شریف کی جو آپ دیکھ لیں جتنے بھی فیصلہ سازی ہے
اس میں وہ کسی کی جو شیئرنگ ہوتی ہے نا وہ کسی کی رائے نہیں لیتے, وہ خود فیصلے کرتے ہیں. شہباز شریف کا جو طرز حکومت ہے وہ مختلف ہے, وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور اس وقت ویسے بھی ضرورت جو ہے ملکی مفاد میں لیکن یہی ہے, اس وقت مجبوری بھی ہے, ضرورت بھی ہے, مجبوری بھی ہے, اور کیونکہ سمپل میجورٹی تو ہے نہیں آپ کے ان کو پاس. ساتھ لے کے چلا جائے. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے نا ہمارے سیاستدانوں میں میچورٹی آنا شروع ہوگی. دیکھیں 8 فروری کو الیکشن ہوئے, 9 کو ریزلٹس آنا شروع ہو گئے, تو اس وقت کی صورتحال کچھ اور تھی. آج 2 دن بعد آپ نے دیکھا ہے کہ حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی ہے, اور دنیا میں اور پاکستان کی عوام میں بھی ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ جی اب یہ حکومت بنیں گی. جو اس وقت ملک کو مسائل ہیں وہ حل ہوتے نظر آتے ہیں. عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن لمحہ بلمحہ اس میں جو آج جو بلاول کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنانے کی بات کی ہے جو انگیج کرے گی دیگر پولیٹیکل پارٹی, جس میں آئینی عہدوں کی جو بات ہے کہ آئینی عہدوں پر کس کس پارٹی کا کتنا شیئر ملے گا, وہ تمام باتیں جو ہیں ڈیٹیلز جو ہیں, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کہ وہ کیبنٹ کو جوائن کر لے. دیکھیں یہ وہ راستے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اپنے دروازے بند نہیں کرتی, وہ آپشن کھلے رکھتی ہیں. اسی لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ انگیجمنٹ کرے دیگر پارٹیوں, اسپیشلی پی ایم ایل این کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ڈیٹیلز طے کرنے کے لیے یہ کمیٹی کام کرے گی کہ ہمیں کس حد تک جانا ہے. یعنی پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وزارت خارجہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی, ہو سکتا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو سکتا ہے. نہیں یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ دیکھیں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, لیکن ان کے اپنے تحفظات بھی ہیں ان کی پارٹی کے. ان کی پارٹی نے جو ہے پنجاب کے حوالے سے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے اس میں کچھ حقائق بھی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں اور ان مفادات کو دیکھ کر جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں, لیکن جب قومی مفاد کا معاملہ ہو تو پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں میچیورٹی کا مظاہرہ کرتی ہیں, جس طرح سے آج پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. دیکھیں پی ایم ایل این کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, میاں شہباز شریف نے آج انڈیپینڈنٹ سے کہا ہے کہ اگر وہ بنا سکتے ہیں حکومت بڑے شوق سے بنائیں, اور ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس بات میں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بیرسٹر گور نے جو دعویٰ کیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کا دعویٰ سچ ہے تو وہ کر سکتے ہیں, وہ اپنا ان کے پاس اگر اتنی تعداد موجود ہے تو جمہوریت کا تقاضا ہے, بنائیں وہ شوق سے, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. تو لیکن ہم جہاں تک دیکھتے ہیں ایک منظم پارٹیاں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, اسپیشلی 2 بڑی پارٹیاں جو اس نئے الیکشن میں ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی ہیں اور عوام کے مینڈیٹ جو ہے ان کو بڑا بھرپور انداز میں مل بھی گیا ہے. اب یہی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ آگے کی جو پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بہتر انداز میں فیصلہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب جو بات کی ہے MWM مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ, انہوں نے کہا ہے کہ ہم وفاق میں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں, اس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. جی بالکل, اور پنجاب میں بھی اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت جو آزاد ارکان ہیں؟ پھر MQM کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ ذرا اس پہ بات نہیں ہوئی, اس پہ بھی ہمیں ذرا بتائیے کہ وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. پہلے MQM کی بات کر لیتے ہیں. دیکھ کے وہ تو انتخابات سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے وعدے وعید ہو چکے ہیں, اور اب الیکشن کے ریزلٹس آنے کے بعد بھی ان کی طرف سے مثبت رسپانس دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک لڑائی, سیاسی لڑائی جاری ہے. تو وہ اس حوالے سے تو مجھے کلیئرٹی کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ان کے لیے سب سے کمفرٹیبل ایریا ہوگا یا جماعت ہوگی جن کے ساتھ وہ جا سکتے ہیں آنے والے سیٹ اپ میں. یہ تو MQM کی بات ہوئی. دوسری جو مسجد وحدت المسلمین کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں جب انتخابات کا مرحلہ تھا تو اس وقت بھی PTI نے ایک جلد بازی میں ایک فیصلہ کیا تھا جو PTI نظریاتی کے ساتھ الحاق یا اتحاد کی بات کی گئی تھی. پھر ان کو جو ان کے سربراہ تھے ان نے آ کے پریس کانفرنس کی اور PTI کے دعوے کو جھٹلایا اور ان کو ایک سیاسی ہزمیت کا سامنا کرنا پڑا. اب دیکھیں جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کا دعویٰ تھا, جو رؤوف حسن صاحب تھے اور ان کے باقی جو ترجمان ہے, انہوں نے نیشنل میڈیا پہ آ کے اعلان کر دیا کہ ہمارا جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ پختونخوا کے سطح پہ اتحاد ہو چکا ہے. لیکن اس وقت نیشنل میڈیا پہ جو جماعت اسلامی کے ترجمان ہے
قیصر شریف صاحب، ان کی مناسبت سے خبر چل رہی ہے کہ ابھی ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ان کا یہ ایک تجویز ہے جو میڈیا پہ خبر، ہاں ملاقات لیاقت بلوچ صاحب اور باقی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے جماعت اسلامی کی، ان کی ملاقات ہونی ہے۔ تو جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم 3 نشستیں جو ہے فارم 45 کے تحت خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی جیت چکی ہے، لہٰذا جماعت اسلامی کو گڈ ول گیسچر کے تحت جو ہے وہ پی ٹی آئی واپس کرے، جس طرح حافظ نعیم صاحب نے کراچی میں ایک جیتی ہوئی اپنی نشست جو ہے وہ پی ٹی آئی کو واپس کر دی۔ تو ابھی سے یہ باتیں ہو رہی ہے، تو یہ جب آگے بات جائے گی، اب محسوس نشستوں کی بات ہوگی، اس میں نامزدگی ظاہر ہے جماعت اسلامی نے کی ہوگی، اس میں پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرے گی، اور اس میں بہت ساری آئینی اور قانونی اور الیکشن کمیشن، جی تو الیکشن کمیشن کے بہت سارے اس میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ یہ سیٹ ان کو دے دیں، جب تک اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوگی آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر یہ 3 نشستیں جماعت اسلامی کو خیبر پختونخوا سے نہیں ملتی تو وہ وہاں کی کوئی پارلیمانی جماعت ہے ہی نہیں صوبے کی۔ یہ بھی ایک آئینی مسئلہ ہے، آئینی اور قانونی ماہرین کو اس پہ اپنے رائے دینی ہوگی، الیکشن کمیشن نے اپنے رائے دینی ہوگی۔ پنجاب میں وحدت المسلمین کا کوئی رکن جو ہے پنجاب اسمبلی میں کامیاب نہیں ہوا، وہاں پہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے، انہوں نے کتنی لسٹ دی ہے، کیسے لسٹ دی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پریارٹی ان کی کیا ہے، آیا انہوں نے کوئی ایک ممبرز کے لسٹ دی ہے نہیں دی ہے، اس پہ اگر دی بھی ہو تو پھر بھی 2 جماعتوں کے بیچ میں بہت سارے معاملات ہوں، اس پہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جب حکومت سازی کا عمل کمپلیٹ ہوگا تو ظاہر ہے جماعت اسلامی اور وحدت المسلمین بھی پی ٹی آئی سے مختلف مطالبات کرے گی، ان سے جو ہے گیو اینڈ ٹیک ہوگا، تو اپوزیشن کی طرف جو جماعت بیٹھی گی وفاق میں، اور یہ باقی مجھے تو خیبر پختونخوا میں کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے ان کی ہی حکومت بن جائے، لیکن ظاہر ہے پنجاب میں تو اکثریت اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے، اور وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی اکثریت بن رہی ہے، پی ٹی آئی ساتھ دے رہی ہے، تو وفاق اور پنجاب کی سطح پہ کم از کم یہ رساکشی جو ہے وہ جاری رہے گی، اور یہ سیاسی استحکام جو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کے نتیجے میں مکمل سیاسی استحکام ہو، اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ابھی فی الحال آپ کو وہ چیزیں اتنی اسٹیبل نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ہماری خواہش تو ہے کہ اسٹیبلٹی ہو، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس بات کو تھوڑا سا آپ بھی آگے بڑھائیے گا کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشنز کے بعد جو ایک استحکام نظر آنا چاہیے، اسٹیبلٹی ہمیں نظر آنی چاہیے، کیا وہ آپ کو لگ رہا ہے اس کے بعد ہوگی؟ پھر ابھی علامہ ناصر عباس صاحب کی ہم گفتگو سن رہے تھے ایک چینل پہ کچھ دیر پہلے، اور ہمارے جو پینلسٹوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جذباتی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی معاملات ان کے بہتر طریقے سے آگے چل پائیں گے؟ اچھا، ابھی یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم 2 ہے، پہلے 1 تھی، دیکھیں اس وقت جو تھی اس وقت تحریک عدم اعتماد آئی، اور اس وقت جو ملکی حالات تھے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ آج جنرل الیکشنز ہو چکے ہیں، یہ والی ایک سموتھ حکومت ہے، وہ تو آپ نے تحریک عدم اعتماد کر کے لی، تمام گروپس کو ملایا، تو اس وقت بہت سی مجبوریاں بھی تھیں۔ اب اس حکومت کی کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، اب بالکل یقیناً آپ دیکھیں گے کہ معاشی استحکام آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیے گا کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور اس کے علاوہ جو فیصلے ابھی ہونے ہیں وہ جو کہ فورن انویسٹمنٹ تو بیٹھی ہوئی ہے جی آج تک نہیں، آج کی نہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ فارمیشن آف گورنمنٹ، مجبوریاں بھی ہوں گی جی ہوتی ہیں، مجبوریاں بھی جی، معاملات جس طرح سے کچھ بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، جی وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ دیکھیں ابھی دیکھیں جس دن انہوں نے 172 ووٹ لے لیے نیشنل اسمبلی سے، وہ الیکٹ ہو جائیں گے، یقیناً زیادہ ہی لیں گے، یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ اس دن کے بعد سے آپ دیکھیے گا کہ حالات بالکل چینج ہوں گے، جب آپ اوتھ لے لیں گے اس کے بعد اور زیادہ اچھے حالات ہو جائیں گے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی بھی کابینہ کا حصہ ہوگی، ابھی تو وہ بات کر رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہوگی تو اور زیادہ اچھی چیزیں ہوں گی۔ ابھی تک کہ جس طرح ہمارے دوست سارے کہہ رہے ہیں علامہ ناصر عباس صاحب کی بھی، دیکھیں علامہ ناصر عباس صاحب تو زندگی میں جیت بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو ان کی طرف سے ایم این اے بھی بن گئے کے پی کے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کی جماعت میں جا رہے ہیں، یہ تو اراکین ہے ایک دوسری جماعت کے انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، اب علامہ ناصر عباس کی مرضی ہے، وہ چاہیں گے جس کو وہ ووٹ کریں گے، اب تحریک انصاف کے چیئرمین کی مرضی نہیں ہوگی وہاں پہ، دیکھیں نا جماعت کا ہیڈ تو علامہ ناصر عباس ہوں گے، جو وہ کہیں گے کہ جی یہ آپ نے ان کو ووٹ کرنا ہے، ووٹ کریں گے، اگر وہ نہیں کریں گے تو
ووٹ نہیں کریں گے. اب تو زیادہ کنٹرولڈ ہو گئے یا زیادہ رکین لوگوں کے لیے, ان کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے. ابھی جس طرح ہم جماعت اسلامی کی بات کر رہے تھے KPK میں, تو جماعت وہ اسلامی میرے خیال ہے ریزرو سیٹس وغیرہ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ریزرو ادھر سے سیٹ وہ کا تو دو وہ ٹھیک ہے, فائدہ ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو پھر اسمبلی ہوگی وہ بات امیر جماعت اسلامی کی مانے گی. وہ اچھا مجھے بریک لینی ہے, KPK پہ ہم بات کریں گے, پنجاب سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے تمام صوبوں میں, لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے. تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ مختلف صوبوں میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ کیا ہے, تمام سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں. سندھ میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون ہمیں اکثریت میں نظر آ رہی ہے, دیگر جماعتیں بھی وہاں پر موجود ہیں, لیکن اکثریت جو ہے وہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. بلوچستان میں کچھ ملی جلی حکومت بن سکتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سیٹس ہیں وہاں پر, نون لیگ بھی ہے, JUI بھی ہے, اور KPK میں آزاد جو ارکان ہیں وہ ہمیں واضح اکثریت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. جو آزاد ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ, آج انہوں نے اناؤنس تو کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن ابھی چیزیں وہاں پر کلیئر نہیں ہیں, ابھی ملاقات پراپر ان کی نہیں ہوئی ہے, لیکن اناؤنس کر دیا گیا ہے. اب اوورال کیا پوزیشن بنے گی تمام صوبوں میں؟ آج بلاول بھٹو سرداری صاحب نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے, اپنی حکومت ہم بنانے جا رہے ہیں. اب پنجاب میں وہ کہاں سٹینڈ کریں گے, اس پر بھی بات ہوگی. حافظ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ پنجاب پہ میں چاہتی ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں بلاول نے جو بات کی ہے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے, اس میں میرا خیال ہے کہ یہ کوئی حقیقت سے بعید نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر ایک صوبے میں میجارٹی ہے, دوسرے صوبے میں اکثریت ہے, اور دونوں صوبوں میں ان کی حکومتیں جو ہیں کمفرٹیبلی بن سکتی ہیں. جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے, دیکھیں پنجاب میں یہ اگر عوامی مینڈیٹ کی بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس یہ مینڈیٹ ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس اپنی 10 سیٹوں کے ساتھ وہ موجود ہے, اور اگر مرکز میں کوئی ان کا مفاہمتی فارمولہ طے ہوتا ہے PMLN اور پیپلز پارٹی کے درمیان, تو اس کا امپیکٹ یقیناً پنجاب میں بھی ہوگا, اور پنجاب میں بھی انہیں پاور شیئرنگ فارمولے میں شریک کیا جائے گا.
اور پیپلز پارٹی جو ہے شریک اقتدار ہوگی. اس میں کوئی میرا خیال ہے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں مرکز میں شیئرنگ فارمولے میں شامل ہو اور پنجاب میں نہ ہو. یہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن کے پی کے کی جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور مختلف بھی ہے. آج وہاں جو بانی پی ٹی آئی نے میڈیا ٹاک کی ہے اڈیالہ جیل میں بھی, اور اس کے بعد جو ان کے پارٹی کے جو سربراہ ہیں قائم مقام انہوں نے بھی ٹاک کی ہے ان سے ملاقات کے بعد, تو اس میں جو انہوں نے واضح کیا ہے کہ اور انہوں نے کہا ہے جی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہاں پر چیف منسٹر ہوں گے ہمارے انڈیپینڈنس کے. تو اس کے بعد دیکھیں کہ اس پارٹی کے اندر کتنا ڈویژن پیدا ہوا ہے کہ 2 امیدوار جو ہیں مزید سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بالکل اختلاف کیا. مشتاق غنی جو اسپیکر تھے پہلے تو انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے. اسی طرح عاطف خان حالانکہ خود وہ جو ہیں وہ کوئی ایم پی اے نہیں ہے, لیکن ان کے جو پے در پہ ٹویٹس آ رہے ہیں انہوں نے دیکھیں بڑی ریلیونٹ باتیں کی ہیں عاطف خان نے. انہوں نے کہا جی دیکھیں عثمان بزدار اور محمود خان کے جو ماڈل تھے فیل ہو چکے گورننس کے حوالے سے. علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو گورننس کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے, اور اگر پی ٹی آئی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کی طرف جا رہی ہے دوبارہ تو اسے اس راستے سے گریز کرنا چاہیے کہ بہت ہو چکا. اب راستہ وہ اپنانا چاہیے جس میں پاکستان کا اور صوبے کا مفاد ہونا چاہیے. اسی لیے یہ لوگ جو ہیں اس وقت بیدار ہیں. پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ ایک لابنگ جو ہے مضبوط لابنگ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ ٹھیک کرے تاکہ پاکستان کے مفاد کے حوالے سے فیصلے ہوں. دیکھیں اب مزاحمتی سیاست نہیں چل سکتی, اب پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. صوبے کے کیا حالات تھے, صوبے میں دو مرتبہ ان کی حکومتیں رہیں, لیکن دونوں مرتبہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو ہے ترقیاتی کام رکے پڑے ہوئے ہیں, گورننس جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آج پھر اگر ہم اسی مزاحمتی سیاست کی طرف بڑھیں گے تو یہ پاکستان کا اور صوبے کا فائدہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, آپ کی کیا رائے ہے صافی صاحب؟ میرے خیال میں بانی پی ٹی آئی جو فیصلہ کریں گے اس کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور ان کی فی الحال جو انتخاب ہے علی امین گنڈا پور ہے, اور ہم نے آج دیکھ لیا کہ حیرت انگیز طور پہ ان کو 21-22 مقدمات میں ضمانت بھی ملی. گوچہ ان کے والد صاحب کی جو ہے کل رحلت ہوئی تھی, آج ان کی تدفین ہو رہی تھی, اس وجہ سے بھی ان کو کچھ ریلیف مل سکتا تھا. لیکن مقدمات میں جو پشاور ہائی کورٹ کا ڈیرہ بینچ ہے اس نے 20 سے زائد مقدمات میں ان کو ریلیف دیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وہ سارے علی امین گنڈا پور کے حق میں وہ چیزیں جا رہی ہے. اور عاطف خان کی باتیں تو اپنی جگہ پہ وہ ان کی دلی خواہش ہے کافی مدت سے کہ وہ صوبے پہ حکمرانی کرے, لیکن اس دفعہ انہوں نے کافی ان کو پہلے سے جو ہے صوبائی پولیٹکس سے جو پوٹینشنل کینڈیڈیٹ تھے ان کو آؤٹ کیا گیا تھا. عاطف خان کو صوبائی نشست نہیں دی گئی تھی, شاہرام خان کو نہیں دی گئی تھی, اچھا تیمور سلیم جھگڑا کو ہرا دیا گیا, کامران بنگش جو ہے وہ ہار چکے ہیں. تو اس وقت جو پرانے لوگ ہیں اس میں سب سے نمایاں نام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اور مشتاق غنی کا ہے. اچھا اسد کیسر صاحب بھی سنا تھا اسد کیسر صاحب جو ہے, لیکن ان کے بھائی عاقب جو ہے عاقب صاحب ان کے بہت کم چانسز ہے کیونکہ وہ پارٹی میں اتنے متحرک نہیں ہیں. میں نے جو آپ کو بات کہی کہ پختونخوا میں وہی بات مانی جائے گی جو بانی پی ٹی آئی کیا ہے, ابھی کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پرویز خٹک کا انجام لوگوں نے دیکھ لیا, محمود خان کا انجام دیکھ لیا, تو سیناریو ان کے حق میں بنا ہوا ہے وہاں پہ. باقی صوبوں میں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. سندھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پنجاب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, بلوچستان میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ مولانا صاحب بھی اپنے جو وہاں پہ وننگ کینڈیڈیٹس ہے ان میں سے کسی ایک کو جے یو آئی کے وزیر اعلیٰ کے بنانے کے لیے وہ کوشاں ہے, لیکن وہاں پہ زیادہ امکانات پیپلز پارٹی کے بن سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال وہاں پہ کافی دیکھی جا رہی ہے. اور جو علی امین کا جو مسئلہ ہے اس میں ان کو مدت بعد ریلیف بھی ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں ہما جو ہے اقتدار کا انہی کے سر پہ بیٹھنے کے زیادہ امکانات ہیں. اچھا یہ کے پی کے کی بات ہوئی ہے, ایک اور خبر ابھی آئی ہے, بریکنگ نیوز ہے, میں چاہتی ہوں اور عاطف خان بھی ان کی حمایت کر دیں گے, عاطف خان ان کی حمایت کر لیں گے. اچھا پھر وہ کر دیں گے, کر لیں گے, صحیح. اچھا چودھری شجاعت صاحب کی جو رہائش گاہ ہے اس پر آج نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل بیٹھیں گے, آپس میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے. وہاں پر ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے. مزید کلیئرٹی آ جائے گی, چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی آج؟
جی بالکل، آج تو یہ ابھی خبر چل رہی ہے، ابھی جی خبر اس حوالے سے تو ظاہر ہے یہ ملاقاتیں تو جاری رہیں گی. ان کے پاس ابھی وقت بھی ہے، 3 ہفتے کا وقت ہوتا ہے. جب آپ کا پولنگ ڈے کمپلیٹ ہو جائے یا پولنگ کا عمل اور نتائج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ کے پاس 3 ہفتے ہوتے ہیں. تو وقت ہے اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے. تو مجھے جو ہم آپ کے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہے نا، آپ کو حیرت ہوا کرتی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کس طرح تنقید کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پہ، اور ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کے نتائج آتے ہی اسٹانس چینج ہو جائیں گے. تو وہ چینج ہو گیا ہے، ایک مرحلہ طے ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی حمایت کر رہی ہے، اور دوسرے کے لیے ہم پر امید ہے. ہم اس لیے پر امید ہے، ہم اس لیے نہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی وزارتیں لے لے تو شاید ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہوگا، لیکن جمہوریت کا اور پارلیمانی نظام مزید مستحکم ہوگی. اگر انہوں نے دیکھیں، اگر آپ نے حمایت کرنی ہے تو پھر مکمل حمایت کرے، اور کابینہ میں بھی آئے اور ذمہ داری بھی قبول کرے. جب تک آپ پہ ذمہ داری نہیں ہوگی آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے. تو یہ میرے خیال میں یہ طریقہ کار جو ہے یہ چینج ہونا چاہیے. مجھے بابر کو شامل کرنا ہے. بابر، پنجاب کی صورتحال مجھے بتائیے. اچھا، پنجاب میں جس طرح تمام میرے دوستوں نے کہا ہے کہ آسانی سے جو ہے حکومت بن جائے گی، لیکن یہ دیکھیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہ اناؤنس نہیں ہوا. جیسے ہی اناؤنس ہوگا اور زیادہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اب نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت تو آ گئی ہے، کیونکہ اب ان کو 184 چاہیے، وہ تو ان کے بن جائیں گے. اسپیشل سیٹس مل جائیں گی تو ان کے اکیلے ہی بن جاتے ہیں. لیکن 10 سیٹیں، 10 آزاد اراکین کی بھی 10 جو ہے پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، تو ان کے پاس سمپل میجورٹی سے زیادہ آ جائیں گے لوگ، اس لیے آسانی سے کمفرٹیبل ہو جائیں گے. چودھری شجاعت کی جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ، اس کے بھی 10. اچھا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی وزارتیں یہاں پر بھی لے گی اور پنجاب میں بھی وزارتیں لے گی، اور ان کی جو کولیشن حکومت ہے وہ بلوچستان میں بھی بنیں گی، اور اسی طرح جو ہے سندھ میں تو آلریڈی ان کی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تو فیڈرل میں ان کے ساتھ ہوگی، لیکن سندھ میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ وزارتیں مل جائیں گی، کیونکہ وہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. اور جہاں تک بات انہوں نے امیر گنڈاپور کی ہے، کے پی کی سب سے زیادہ پنجاب کی بات، اچھا پنجاب گورنرشپ کی بات کی ہے انہوں نے کہ ہمیں جو ہے پیپلز پارٹی کہ گورنرشپ ہمیں دے دی جائے. ابھی دیکھیں صورتحال میں اب آپ علی امین گنڈاپور پہ بات کر رہے ہیں، علی امین گنڈاپور کی انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک تو عمران خان کے فیوریٹ ہے، دوسرا ان کو ایک اور ایج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے بہت مخالف ہیں. اور مولانا فضل الرحمان واحد سیاستدان ہے جس نے کھل کر بانی پی ٹی آئی کی بات کی ہے. کسی دوسری سیاسی جماعت نے اس طرح اس کے اوپر تنقید نہیں کی. مولانا فضل الرحمان نے ہر طرح سے اس پر تنقید کی ہے. تو اب ظاہر ہے علی امین گنڈاپور، جس طرح انہوں نے نام لیے بہت سے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواہش مند بھی تھے، علی امین گنڈاپور سے زیادہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، ان سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے. 10 سال انہوں نے وزارتوں میں رہے ہیں تو ایکسپیرینس بھی زیادہ. لیکن چونکہ بانی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور اس کے ساتھ سب سے لائلسٹ ہے، وہ میرا سب سے زیادہ لائلسٹ ہے. آپ دیکھیں جتنے 95 جیتے ہیں لوگ، ان میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میرے ساتھ مخلص ہے وہ علی امین گنڈاپور ہے. دوسرا، علی امین گنڈاپور کو ایک ایج یہ بھی حاصل ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مخالف ہیں، ان کو ہرایا انہوں نے، تو اس لیے یہ بھی ان کو اچھا لگتا ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی تھے وہ ہمیشہ نیمنگ کرتے تھے، مختلف ناموں سے پکارتے تھے، تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوتے تھے اور وہ بھی اسی طرح باتیں کرتے تھے. تو اب کے پی کے کی جو حکومت ہے، یعنی وہ ان کے فیورٹ ہیں. ابھی جو کے پی کے کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں ابھی بہت سے لوگوں کی تجزیے ہیں کہ جی وہاں پہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ سی ایم بن جائیں گے، اس کے بعد وہاں پہ یہ ہو گیا کہ جی وہ اسلام آباد کی جانب آئیں گے، یا حالات کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی انتقام. ایسی بات نہیں ہوگی. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو پھر اور بات ہوتی ہے. دوسرا ایک اور بھی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ پرو طالبان ہے. بالکل آخری بات، یہ پرو طالبان ہے، اور اچھی بات ہے کہ پرو طالبان کی حکومت کے پی کے میں ہے اور یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب اور بابر گورسی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. تینوں حضرات اپنی رائے دے رہے تھے. اس وقت کا جو پولیٹیکل سیناریو ہے، بہرحال چیزیں بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں اور حکومت سازی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آپ کو ہم آگاہ بھی کر رہے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.